दफे का द हाउस स्पीकर साहब इधर देखें, इधर देखें, इधर मेरी तरफ देखें। हुकूमती मेंबरान ने गालियाँ निकाली, हुल्लड़बाजी की, इसकी मिसाल किसी दुनिया की पार्लियामान में नहीं है। मरियम सफदर ने शाहिद खाकान अब्बासी को हदायत जारी की, हुल्लड़बाजी को करवाएं बल्कि हमला करवाएं। जब आप गाली देंगे तो आपको जवाब मिलेगा, आप हाथापाई करेंगे आपको जवाब मिलेगा। ये गुंडागर्दी की सियासत नून लीग वाले कर रहे थे, ये भुगतेंगे और आपको भी इसका जिम्मेदार बनाया जाएगा। जहाँ बजट पर तकरीर होने के बजाय बजटी किताबें एक दूसरे को मारी जाएं, वो असेंबली अवाम की बात कर रही है। मलिका बुखारी को टारगेट किया गया। अपोजिशन का जो रोल है वो बड़ा नेगेटिव है। कल जो हुआ वो पार्लियामान के लिए एक सयाह दिन था। कभी हुकूमत असेंबली के अंदर हुल्लड़बाजी नहीं करती। अगर आप इस तरफ से गंदी गालियां निकालेंगे, सीटियां कसेंगे, ताने मारेंगे, किताबें फेंकेंगे तो यहाँ से भी एक रवैया वापस आएगा। खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको तकरीर न करने दिया जाए। पंजाब का कल्चर मैं इस हाउस को तब तक नहीं चलाऊंगा जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलके करते में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज तीसरा दिन हो गया लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी तकरीर नहीं मुकम्मल कर पा रहे बजट के ऊपर। कल जो हुआ शर्मनाक वाक़या था। मुझे करीबन 30 साल हो गए पार्लियामान को कवर करते हुए। हमने पहले भी झगड़े देखे हैं, पहले ही बहुत कुछ देखा है, लेकिन शायद इस नौइयत की चीज़ मैंने ज़िंदगी में पहले नहीं देखी। वेरी एम्बैरसिंग, वेरी ट्रैजिक। माँ बहन की नंगी गालियाँ चली। ये किताबें आपको नज़र आ रही हैं, ये 2-2 किलो की एक किताब है। इतना मिज़ल है, अगर किसी को लग जाए तो सर फट जाता है। और मलिका बुखारी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को कि हाउ इट हैपन्स। ये मारा गया। आज किसी ने उठा के सैनिटाइजेशन वाली बॉटल मार दी, वो भी किसी को मेंबर को जाके लगी है। अजीब एक तूफ़ान बदतमीज़ी था। और ये हमारा हाउस, ये साल का बजट जो लास्ट ईयर का था 5.5 अरब का था। एक सेशन हमें पड़ता 4.5 करोड़ का। 1 मिनट तकरीबन 2,33,000 और कुछ रुपए का हमें 1 मिनट पड़ता है एज अ टैक्स पेयर, एज और बड़ी गरीब मुल्क है हम। इस मुल्क में ये हो रहा है, क्या कोई भी जो रीज़न हो क्या जस्टिफाई हो सकता है? इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और इस पर अभी तक 7 मेंबरान जौन से हैं उनका दाखिला बंद कर दिया गया है। 3 PTI से हैं, 3 PMLN से हैं, 1 पीपल्स पार्टी के हैं। उनमें से 2 हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू होंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब से ही बात करूंगा और कुछ आम लोगों के जो मसाइल हैं उसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले लेट मी वेलकम अली नवाज़ अवान साहब, बहुत शुक्रिया PTI से, और अली गौहर खान साहब PMLN से। ज़रा सुना दीजिएगा दोनों का कल का। इस पे इन्होंने माइक अली भाई पढ़े लिखे आदमी हैं, हुक्म करें। बच्चे भी होंगे घर में। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने देखा ये कल। अगर आप इसको इस तरह स्टार्ट कर लेते कि am I justifying it or not, ये ज़्यादा अच्छा इजी। Can you justify it or not? ओके, ये आपकी तरफ से है ना। तो मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं ये कह रहा था कि जो चीज़ को मैं अपने घर में जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं तो पब्लिक प्लेस पे भी नहीं कर सकता और किसी TV शो के अंदर भी नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ गुड थिंग जो हुई है। और अगर आप कहें कि मैं इसको कहीं जाके कहूँगा नहीं मैंने बहुत अच्छा, जैसे आज रोयल असगर साहब ने कहा ये कल्चर है पंजाब का। नहीं, ये कोई पंजाब का कल्चर नहीं है, वो मैं नहीं, कोई पंजाब का गाली गलोच का कल्चर। थैंक यू वेरी मच। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं सर, मेरी फैमिली, माई फादर वॉज अ सिविल सर्वेंट, माई सिस इज़ अ सिविल सर्वेंट, माई ब्रदर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम द ओनली वन इन पॉलिटिक्स। और मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि वी वांट कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाया कर, और कोशिश तो के लिए बहुत सारी कर रहे हैं।
پر دیکھیں پھر ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے. سر آپ سے میرے ایک ایم این اے میں ان کا نام نہیں آتا مجھے, وہ ہماری لائنز ڈرا ہوئی ہوئی تھی, اس طرف اپوزیشن تھی, اس طرف گورنمنٹ تھی, ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے, اور اس میں نعرے بازی ہو رہی تھی. اور وہ آئے ہیں, انہوں نے ہمارے ایم این ایس کو پش کیا ہے, تو میں نے کہا آپ اپنی لائن کی طرف جائیں اور ہمیں پش مت کریں. انہوں نے آگے تھوڑی گرما گرمی ہوئی تو اتنے روہیل اصغر صاحب آ گئے, اور انہوں نے اسی سٹائل میں, شاید وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے, وہی ویلن پرانا پنجابی کا گنڈاسا پکڑا ہوا ہے, اور گالیاں دینی شروع کر دی, اور بڑی عجیب. سر دیکھیں پھر میں یہ کہوں وہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو یہ سمجھے کہ میں غنڈہ گردی کروں گا, میں ان کو ڈرا دوں گا, میں ان کو گالیاں دوں گا, میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں, سر پھر چیز وہ برداشت نہیں ہوتی. سر یہ چیز ہم کب سے برداشت, والد صاحب دیکھیں ایک سوال, میں ان کے پاس بعد میں آتا ہوں, لیکن مجھے بتائیں یہ حرکتیں تو انسان کرتا ہے جب آپ ینگ لڑکے ہوتے ہیں, یونین بازی میں ہوتے ہیں, کالجوں میں ہوتے ہیں. آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, 62-63 کا اطلاق ہے, آپ لوگوں نے قانون بنانے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. اگر آپ لوگوں کو اپنی زبان پہ اور اپنے ہاتھ پہ قابو نہیں ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ آگے قانون سازی کریں. آپ کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کتنی دفعہ کرٹیسائز کر چکے ہیں اپنے پروگرامز کے تھرو, اپنے کالمز کے تھرو. آپ مجھے بتائیں اسی اسمبلی میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا, نصرت بھٹو کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں, آپ 30 سال سے اس چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں, اس چیز پہ شو کر رہے ہیں, کیا وہ شیریں مزاری کو جو کہا گیا وہ رک گیا؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب جو دھرنے میں خواتین آتی تھی ان کے بارے میں جو کہا تھا آج بھی اس چیز کے اوپر کھڑے ہیں؟ روہیل اصغر صاحب نے جو کل کیا میں آپ کر رہا ہوں, میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اس کو آگے جسٹیفائی کر رہے ہیں. کیا ان پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ سر ان کو کہیں روکنا پڑے گا مالک صاحب, یہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ مالک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں مارے, آپ کہیں گے ہاں جی آپ نے مار لیا دوبارہ مار لیں, اس طرح نہیں چلے گا. ہم 3 سال ہو گئے ہیں ان کو برداشت کریں, ہم کبھی یہ روایات کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی آئین کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کون سی ہسٹری, آپ نے بھی بڑی ہسٹری ابھی گنوائی کہ آپ کور کر رہے ہیں, یہی پرائم منسٹر ہے نا شاہد خاقان عباسی ایکس, یہی ہاتھا پائی کر رہے ہوتے تھے اسمبلی کے اندر, یہی ہیں جو ابھی کہہ رہے تھے میں اسپیکر کو جوتا ماروں گا, یہی تھے نا, یہی نوید قمر صاحب ہے جنہوں نے اسپیکر ڈائس کے اوپر جا کے مائک مارا تھا اسپیکر کو. سر میں اس کو پھر یہ کہہ رہا ہوں 2 wrongs, بٹ وی ہیو ٹو اسٹاپ them on somewhere. یہ تو نہیں ہو سکتا مالک صاحب, یہ کرتے رہے. پرائم منسٹر پہلی تقریر کر رہے ہیں, ان کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی. اسد عمر پہلا بجٹ پیش کر رہے ہیں, ان کو بجٹ نہیں پیش کرنے دیا جاتا. چلیں آپ کریں, نعرے بازی کریں, نو ایشو, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں, آپ کر سکیں, جو آپ کو اپوزیشن کا ووٹ ملا ہوا ہے اس میں کوئی. سر جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم آپ کو ڈرائیں گے, آپ کو کہیں گے تُسی کل تو آئے ہو اسی پتہ نہیں کی شہر, یہ نہیں چلے گا. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے دوسروں کا معیار اوپر کرنے کے آپ بلیو کرتے ہیں کہ ہم اس معیار پہ نیچے چلے جائیں. We have to stop them, جو وہ انہوں نے نیوسنس کریٹ کی ہوئی ہے, جو ان لوگوں نے وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہے. سر یہ بھی ہمیں ختم کرنا پڑے گا, اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب میرا گلا خراب, وہ اب نعرے لگاتے رہیں, کل وہ میں ابھی ٹیپ چلاؤں گا, آپ بھی کہتے رہیں کتے بلوں کی سرکار, اس قسم کے جملے آپ بھی نعرے لگاتے رہیں. کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ آپ نیشنل اسمبلی میں ہیں, لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں, قانون سازی کر رہے ہیں, یہ کیا بازاری رویے تھے؟ سب کے معاف کیجئے گا مجھے زبان سوال کر رہی ہے, لیکن یہ بازاری رویے تھے. دیکھیں گزارش یہ ہے, اس رویے کو روکنا ہے کہ نہیں روکنا مالک صاحب؟ آپ 30 سال میں روک پائیں؟ چلیں آپ بتائیں, مجھے آپ وہ بھی جسٹیفائی کریں اور بتائیں کیا جس طرح. دیکھیں جسٹیفیکیشن تو ان ساری چیزوں کی کوئی نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کام سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی, ہمارا بھائی ہے, میں اور یہ اکثر ٹاک شوز میں اکٹھے ہوتے ہیں, تو جو زبان اس نے ادھر استعمال کی ہے میں تو توقع نہیں کرتا تھا, اور مجھے خود حیرانگی تھی کہ کم از کم یہ اس لیول تک نیچے نہیں جا سکتا. لیکن انتہائی افسوس ہوا. اگر اس کا موقف یہ ہے کہ شیخ روہیل اصغر نے اس کو گالی دی تو حکومت ان کی, سپیکر ان کا, یہ اس کی ریکارڈنگ گالی کی نکلوا لیں. اسمبلی میں تو تمام ریکارڈنگ موجود ہیں, چلے یہ تو کلپ تھے لوگوں نے کیے, یہ ریکارڈنگ نکلوا لیں. شیخ روہیل اصغر صاحب کی گالی کے اوپر میں ان سے معذرت کر لوں گا آپ کے شو میں آگے کہ واقعی جناب انہوں نے سٹارٹ لیا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک دن پہلے جب بجٹ پیش ہوا آپ نے دیکھا کہ ان کے جو وہ منسٹر تھے ان کے قریب ہمارا کوئی رکن نہیں گیا.
ہم نے اپنی سیٹس کے اوپر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیا، وہ ہمارا جمہوری حق ہے. ایون عمران نیازی صاحب تشریف فرما تھے، کوئی بتا دے کوئی ایک بندہ بھی ان کی پارٹی کو حصار نہیں بنانا پڑا. ہم نے کہا کہ کوئی ہماری پارٹی کا بندہ پرائم منسٹر کے قریب نہیں جائے گا. علی نواز میرے ساتھ بیٹھا بتائے کوئی ہمارا بندہ بڑا یا ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ پرائم منسٹر کے قریب آ کر حصار بنا کھڑے ہو. ریزن بینگ کہ ہم نے پوری اپوزیشن کو منع کیا تھا کہ آپ نے اپنی سیٹس نہیں چھوڑنی. تو آپ جب سے نعرے آپ نے شروع کیے تھے، آپ نے کیوں شروع کیا؟ جب انہوں نے گالیاں دی تو پھر ہم نے ضرور اس کے جواب میں نے نعرے لگوائے. اور میں ان کو کیا کہتا، میں ہار پہناتا لیکن میں نے ماں بہن کی گالی نہیں دی. میں نے یہ کہا ہے کہ کتوں بلوں کی سرکار نہیں چلے گی، میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے کسی کی ماں کو گالی نہیں دی، کسی کی بہن کو گالی نہیں دی. لیکن ان پر ہمیں افسوس نہیں ہے. یہ جو کنٹینر پہ چڑھ کے زبان استعمال کرتے تھے، ان کے وزراء آج بھی ہمیں کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں. ان کے وزراء وہ ہیں جو پارٹی میں جاتے ہیں، شادی کے فنکشنوں میں جاتے ہیں، صحافیوں کو تھپڑ مارتے ہیں. جب وہ صحافی کو تھپڑ مارتا ہے تو اس کو اطلاعات و نشریات کا قلمدان سونپ دیا جاتا ہے، چونکہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا. پھر ان کے وزراء وہ ہیں جو ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو فوجیوں کے بوٹ لا کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، چونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، چونکہ یہ ان فوجیوں کے ذریعے ہی آئے ہیں. یہ آر ٹی ایس سسٹم کے پیدا ہوئے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں مراد سعید کے اب شارٹس چل رہے ہیں، مراد سعید جو مزائل پہ مزائل مار رہے ہیں، یہ کتابیں اٹھا کے سب کچھ، فیڈرل منسٹر ہیں یار. آپ اسپیشل اسسٹنٹ، مجھے ایک بتائیں، مجھے صرف سمجھا دیں جو بھی ہوا. ایسے پی ایم گالیاں نکال رہا ہے، فیڈرل منسٹر مزائل چلا رہا ہے، مطلب کہ ایکس پرائم منسٹر چپیڑے مار رہا ہے. ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اسپیکر کو جوتا ماروں گا. ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے تم 1 مارو گے میں 10 ماروں گا. خدا تو پھر کیا رکے گی بات؟ یہ بات ہے ہمارے ساتھ. عباس صاحب نے کس کو ماری ہے بتا دیں. یہ ذرا چلا دیں 2011 میں حفیظ پرانا جھگڑا نہیں، لڑائی سر بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا. اچھا وہ ہوتا ہے اسی طرح، آپ بھول جاتے ہیں اکثر چیزیں. مسئلہ وہ اسی میں چلا دیتے ہیں نا ابھی آپ کے لیے، آپ کو آپ کی 2013 میں نہیں 2011-12 کی بات. اچھا اب وہ چینج ہو گئے ہیں، چینج ہو سکتا ہے علی نواز بھی ٹھیک ہو جائے. صحیح بات پر میں اس طرح نہیں ہونا چاہتا جس طرح شاہد خاقان عباسی ہوا. پر میں اور بات نہیں کرتا. میں نے کتابیں آپ دونوں سے دور رکھی ہیں، ایک دوسرے نو نہ مارا. خیر سر میری بات تو سن. اصل چیز ہے اب بات کیا ہونی کیا چاہیے. آپ بھی قریب بیٹھے. نہیں مجھے نہیں آتا اتنے آرام سے، میں تو اچھا میں بات کرنے کی کوشش کہ آگے ہونا کیا چاہیے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے، اصل دیکھیں جو 30 سال سے یہ جو انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے اسمبلی کا، اس سے ہم نے باہر آنا ہے کہ نہیں آنا. ہم نے کس طرح باہر آ سکتے ہیں کہ ایک ضابطہ حیات بنے گا. اس ضابطہ حیات کے نیچے گورنمنٹ بھی، اس ضابطہ حیات کے نیچے اپوزیشن بھی، ہماری الائنس پارٹی بھی. رولز آف پروسیجرز ہیں اسمبلی کے بنے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں رولز آف پروسیجرز نہیں اڈاپٹ ہو رہے نا. اس سیشن سے ایک دن پہلے جس دن یہ ہوا ہے کہا گیا ضابطہ اخلاق بنا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں دونوں. انہوں نے انکار کر دیا نون لیگ نے، ہم نہیں مانتے آپ کے ضابطہ اخلاق کو. ابھی یہ بڑے پیار سے بڑے بھائی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اور کسی نے کچھ نہیں کیا. ابھی ویڈیو نکالیں، ساری خواتین ان کی بینرز لے کے ہمارے بینچز کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. ابھی آج یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات پہ بات کرنا نا یار علی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر کے پاس تو نہیں نا. ابھی یہ رانا ثناءاللہ کی جو میں نے آپ کو باتیں کی، اس کو رکنا چاہیے. اچھا سنیں، رانا ثناءاللہ کی باتوں کو رکنا چاہیے. ادھر رکنا چاہیے جس طرح کے بیانات شاہد خاقان عباسی دیتے ہیں. ادھر رکنا چاہیے جیسے طلال چودھری سپریم کورٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ادھر رکنا چاہیے سارے مولوں. کس طرح؟ صرف ایک طریقہ ہے کہ دیکھیں 16 سینچری میں ایک میگنا کارٹا سائن کی اس وقت کے لارڈز نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی خدا کا واسطہ ہے ماں بہن کی آپ لوگ گالیاں نکالنے کی باتیں کہہ رہے ہیں، اس کو جوڑ دیا آپ نے میگنا کارٹا سے. نہ کرو. نہیں مالک صاحب میں بات اور کر رہا ہوں، بھائی بات نہیں سمجھ. اس کو انٹلیکچوئل نہیں بات کر رہا. دیکھیں اس وقت ماحول کیا تھا، بلیک ایجز تھی نا. اس سے پہلے یہی کہا جاتا تھا نا آپ بلیک ایجز میں 30 سال میں اور کیا کیا اس اسمبلی نے. مجھے بات بتائیں یہ بلیک ایجز ہیں تو اور ابھی بھی رانا ثناءاللہ صاحب علی نواز نے خراب کیا گالیاں دے کے اور کتابیں مار کے. سب سے پہلی کتاب میرے بھائی نے ماری
نکال ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. اگر میں کہیں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں ماری تو یہ کہہ دیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں مجھے منوا, میں یہ بات کر رہا ہوں سر, اس سے آگے چلنا پڑے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں مالک صاحب کہ ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے, دیکھیں پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی, آپ ہم سے پوچھتے رہیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ ہمیں نہیں سن, آپ یہ کہیں کہ ہم آپ اوانش بہت غصہ ہے گیا فردوس آشی کے وہاں تھپڑ مارتے پھرتی ہیں آپ کتابیں مارتے پھرتے ہیں, کیوں وہ کرتے ہو؟ آپ نے ان کے رویے دیکھ لیے, مطلب ٹاک شوز آپ کے رویے بھی ماشاءاللہ بتائیں. رویل صاحب آگے کہتے ہیں گالی دینا اور یہ کرنا کلچر ہے. آپ لوگ اس طرح کی گالی آپ لوگوں نے بھی نکالی ہے. عقل مندی یہ کی کہ آپ لوگوں نے ویڈیو زیادہ بنائی ہے ان کی, یہ عقل مندی آپ لوگوں نے کی. دونوں سائیڈز نے کمال. نہیں میں کہہ رہا ہوں صاحب نے کس چیز پہ بیان دیا ہے, یہ کس چیز پہ بیان دیا ہے؟ جو طوفان بدتمیزی شروع ہوا, یہ کہا کہ میں نے دی ہیں اور انہوں نے یہ کہا آپ کے خیال میں. چلے میرا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے. نہیں سر میری ایک بات سن. جی پہلے وزیر خزانہ سپیچ کرتا ہے ایک دن, کتابیں چلی, گالیاں چلیں, نعرے بازی ہوئی, اپنی سیٹس پر کھڑے ہو کے کی ہے. ہم اپوزیشن ہے, ہمارا حق بنتا ہے, لیکن گورنمنٹ کو کچھ دھیما ہونا چاہیے, اس کا کام کول کرنے کا. ہوتا یہ تھا کاش آپ دونوں بیٹھے ہوتے آج اور ہم بات کر رہے ہوتے کہ جی ان دونوں نے ایک مشترکہ بل پیش کیا ہوا ہے. آپ آج اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے, دونوں پہ بین لگا ہوا ہے, انڈیفینٹ بین لگا ہوا ہے نیشنل. میں نے بل پیش کیا. دونوں آپ لوگ فرسٹ ٹائم نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں, تو بجائے سے کہ آپ عزت میں اضافہ کریں نہ اپنی بھی عزت گھٹائی, آپ نے عزت بھی گھٹائی اپنی, ہاؤس کی بھی گھٹائی. اس دفعہ پرفارمنس بیس کر لیتے ہیں کہ اسی نیشنل اسمبلی سے ہم نے 50% کوٹا کرایا اسلام آباد کا. اسی نیشنل اسمبلی کو ہم نے ابھی ہم اچھا ٹائم رہا تھوڑا مجھے بتائیں کیا آپ لوگوں کو آپ دونوں کو چھوڑ دیں, آپس میں چھوڑیں. کیا یہ موقع اچھا ہے, کیا آپ دونوں کو قوم سے معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ میں کہہ چکا ہوں اس کو ہم جسٹیفائی کریں. سمپل میری بات سنیں, اگر میں اس کو جسٹیفائی کروں جس چیز میں کہہ رہا ہوں جس چیز کو میں اپنے گھر میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا نا, تو میں اس کو پلیٹ فارم پہ کر لو معذرت. نہیں پھر معذرت کی بات ہی نہیں, ہم تو اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ غلط چیز ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. علی نواز, میں نے ماؤں بہنوں کی گالیاں نہیں دیں, لیکن اگر مجھے اس کی ماؤں بہنوں کی گالیاں سننے کے بعد سرکار کے بارے میں وہ الفاظ بولنے پڑے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ اسمبلی کے فلور پہ نہیں بولنے چاہیے تھے. لیکن اس کی ماؤں بہنوں کی گالیاں اور کاپی دے کے پورا لڑائی جھگڑا ڈالا علی نواز نے. یہ اتنے پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا ہے ایسے لڑائی جھگڑا. عمران رانا ثناء اللہ کے پیچھے بیٹھتے ہیں, خاقان عباسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیچارے ہیں ہی بہت سادے. نون لیگ تو ہے ہی سادے یار, ان کے ساتھ بیٹھنا جرم ہے. اب اگر آپ کی سسپینشن ختم ہونے کی شرط یہ رکھی گئی کہ آپ معذرت کریں گے ایک دوسرے سے, ابھی بھی کر رہے ہیں, کریں گے آپ, دو رائے نہیں ہے مالک صاحب. پر دیکھیں عوام سے کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں نہال ہاشمی سپریم کورٹ میں معذرت کر لیتا اور باہر آ کے دوبارہ وہی بات کرتا ہے. یہ معذرت تو نہ ہوگی نا, معذرت نہیں. دیکھیں وے فارورڈ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. میں نے سیگمنٹ ختم کرنا ہے. میری تو خواہش یہ ہے کہ آپ دونوں قوم سے تو معذرت کریں, اگر مگر کے بغیر. میری گزارش سن لیں, قوم سے نہیں کرنی آپ نے. نہیں میں کہوں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. میری گزارش سن, آپ بھی قوم سے معذرت کرتے ہیں. قوم سے معذرت کرتے ہیں. میری گزارش سن, سپیکر ایک باعث وہ رویہ ہے, وہ پرائم منسٹر سے ہدایات لے کر آتے ہیں. آج بھی ہدایات آپ کے سپیکر کون سے جو نیوٹرل سپیکر تھے, میری بات سن لیں, آپ کے سپیکروں نے بڑے چند چڑھائے. ریاض صادق کے ریفرنس کیا نواز شریف کا, انہوں نے عمران خان کا دے دیا. ہمارے ملک میں نیوٹرل سپیکر نہیں ہے, نہ آپ کے سپیکر نیوٹرل تھے نہ ان کا ہوگا, تو وہ باتیں نہ کریں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. عوام سے معذرت کر سکتے ہیں لیکن کسی باعث سپیکر سے معذرت نہیں کر سکتے. فیئر انف. چلیں ناظرین, ہم اس سیگمنٹ اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ہمارے دونوں مہمان کم از کم عوام سے معذرت کر رہے ہیں, لیکن اٹ واز اے شیمفل ڈے, بڑی شرمندگی کا مقام تھا. اینڈ وی ہوپ, جیسے علی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نادم مجھے میں اپنے گھر پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا, میں ٹیلی ویژن پہ کیسے جسٹیفائی کروں گا, اور وی ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن. اور اگر ہوگا تو واقعی یہ خالی شرم کا مقام نہیں ہوگا, لمحہ فکریہ بھی ہوگا, کیونکہ جب ہاؤس اپنی عزت نہیں کرے گا تو پھر سرٹن سیکٹرز یا سرٹن ادارے یا وہ لوگ وہ تو بالکل ہی نہیں کریں گے, اور اس کے نتائج ہم سب جانتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ہم بات کریں گے فائنانس منسٹر صاحب سے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس حصے میں ہم بات کریں گے جس میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا فیڈرل منسٹر آف فائنانس شوکت ترین صاحب سے. جی السلام علیکم شوکت صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر, آج
یو آر ویری کائنڈ. آپ نے پہلے بھی ایک انٹرویو کے لیے ہمیں وقت دیا. میں بڑا سمپل سا رکھنا چاہ رہا ہوں, بڑی بیسک چیزیں لوگوں نے بہت سن لیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جی ڈی پی فلانا, تو بہت سے سوالات تھے جو عام لوگ جاننا چاہتے ہیں. 2-3 چیزیں. سب سے پہلے پیٹرول کی پرائسز, بیکاز ہر چیز لنکڈ ہے اس کے ساتھ, مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے. آپ نے ابھی بھی بڑھائی تھوڑی سی قیمت. کل ایک بڑی گارڈین وغیرہ میں بھی رپورٹ آئی, اس پہ انٹرنیشنل بہت سارے اکانومسٹ اور آئل انڈسٹری کے لوگوں کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے, جس میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ $100 ٹچ کر جائے گی قیمت, اور فورسیبل فیوچر تک $100 رہے گی. اگر پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی لیوی بڑھانی ہے, یہاں پہ بھی ہوگا. پھر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیسے آف سیٹ ہوگا, کیا کریں گے اس پہ؟ دیکھیں, آئل پرائسز اگر $100 پہ چلی جائیں گی اور اس وقت $70 پہ ہیں, تو $30 جو ہیں وہ تو ہمیں ایک لیول پہ پاس کرنے پڑیں گے. تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ چلیں جی وہ اگر اسپیشلسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑھے گی, تو وہ تو میں ابھی اس کے بارے میں تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ہمارا اپنا جو وہ ہے طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم سعودی سے ایک ڈیفرڈ آئل فیسلٹیز لیں, جو ان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. تو اس سے اگر یہ کیونکہ $100 کے اوپر یہ کام چلے گا نہیں, یہ بڑی جو لوگ کہتے ہیں نا فورسیبل فیوچر میں رہے گا, یہ بڑی دفعہ ہم سن چکے ہیں. اور آئل پرائسز تو 144 پہ بھی جا چکی ہیں اور 114 پہ بھی جا چکی ہیں, اور پھر وہ گری ہیں تو پھر کبھی 27 پہ آ گئی ہیں, کبھی 37 پہ آ گئی ہیں. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ایٹ سرٹن لیول جا کے کوئی نہ کوئی چیز بریک کرتی ہے انٹرنیشنلی, اور اس میں جو بریک کرے گی وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کی جیسے سینکشن جو ہے نرم ہوئی تو انہوں نے پمپ کرنا شروع کر دینا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ شیل گیس جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ گیم میں آ جائے گی. اور شیل گیس کیونکہ $60-70 پہ وہ بریک ایون کرتی ہے, اور جیسے ہی وہ کرتی ہے, جیسے وہ پمپ کرتے ہیں تو اس کو وہ ایک میجر ایک پلیئر بن جاتے ہیں جو یو ایس کی شیل گیس ہے. تو یہ آپ کے اوپیک والے جو ہیں اور رشیا جو ہے وہ پھر پرائسز کو نیچے لاتا ہے تاکہ وہ جو شیل ہے وہ ان اکنامیکل ہو جائے. نہ میں کوئی بڑا وہ نہیں ہوں آئل ایکسپورٹ, بٹ مائی اون سینسز کہ ٹھیک ہے جائے گی اوپر, لیکن ٹیمپریری طور پہ جائے گی. جب جائے گی تو ہمیں پاس آن کرنا پڑے گا, اس کا انفلیشنری امپیکٹ ضرور ہوگا. ہم چاہیں گے کہ اس کو سعودی آئل فیسلٹیز ہم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں, اور لیکن ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوگی. ایکچولی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ انہوں نے پوائنٹ ڈالا ہوا ہے کہ اس سال جو ان کو خطرہ بڑھنے کی انہوں نے کہا ڈیمانڈ کی وجہ سے اتنی پرائسز نہیں بڑھیں گی, لیکن سالانہ جو قریباً 400 بلین وہ انویسٹ ہوتا تھا سسٹم کے اندر کیپیسٹی ریزروز میں, وہ نہیں, وہ صرف 100 بلین ہو رہا ہے کچھ سالوں سے. اس لیے ان کا خیال ہے, اور یہ سب سے بڑی جو لائل ٹریڈنگ کمپنیز ہیں اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں انہوں نے یہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ دیے ہیں, تو لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ ترین صاحب اگر یہ ہوتا ہے کتنا فرق پڑے گا پاکستان میں, ہمیں کتنی قیمت آپ کو یہاں بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر $100 پہ چلی جائے گی تو آپ سمجھیں نا کہ آپ کی جو اس وقت قیمت ہے اس کو وہ تقریباً 30-40% جو ہے وہ بڑھے گی. تو 30-40% اگر قیمت بڑھے گی, مطلب 130-140 کے اوپر تو پیٹرول جائے گا. لیکن ہم اس کو, میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے پاس سعودی اگر آئل فیسلٹیز آتی ہے اگلے 2-3 سال کے لیے, تو اس سے ہم اس کی جو اس کا امپیکٹ ہے اس کو ذرا تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں گے. بیکاز ہمارا یہ مقصد تو بالکل نہیں ہے کہ ہم عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈالیں, اور یہ تو پھر ڈائریکٹلی ناٹ اونلی پر ڈائریکٹلی بوجھ پڑے گا, پیٹرولیم پرائسز بڑھیں گی, بٹ اس کی کیسکیڈنگ افیکٹ ہوگا. ڈیزل کی پرائس بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کی پرائس بڑھتی ہے, پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو باقی چیزوں کی. تو اس لیے ہمیں یہ ہے کہ ہم چاہیں گے یہ کہ ہم اس کو نہ بڑھائیں, اور اس میں جو پیٹرولیم لیوی ہے, پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ پھر منیمم رکھی جائے, تاکہ یہ ہے کہ یہ نہ ہونا کہ ہم پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد پیٹرول پرائز بڑھ رہے ہیں, تو ڈبل ویمی نہیں کریں گے ہم. اوکے, کیونکہ وہ جیسے آپ کی بات ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گورنمنٹ میں مہنگائی کا ہی ہے. دوسرا آپ کا جو بجٹ اوور آل دیکھا جا رہا ہے بڑا گروتھ اورینٹڈ دیکھا جا رہا ہے, اور بہت کہا جا رہا ہے بگ ڈپارچر ہے حفیظ شیخ صاحب کی پالیسیز پہ,
تو بڑا ایک آپٹیمزم سا ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ جی ہم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ اپنا جو سا ہے ہم اس کو 900 بلین پہ لے کے جا رہے ہیں, 35-40% آپ بڑھا رہے ہیں. حفیظ پاشا صاحب نے جو ایسٹیمیٹس لگائے ہیں اس کے مطابق آپ کا اگر چیزیں کافی اچھی بھی چلیں تو 700 ارب کا ایک ہول رہتا ہے ڈیفیسٹ کا, اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے اس میں سے آپ کو قریباً 20% کٹوتی کرنی پڑے گی اس پی ایس ڈی پی میں سے. تو اگر 20% آپ کٹوتی کرتے ہیں تو پھر تو بھی بیک ٹو اسکوائر ون, پھر تو کتنا خاص فرق نہیں پڑے گا. حفیظ پاشا صاحب میرے دوست ہیں, جانتا ہوں, انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ 4.5 ٹریلین سے زیادہ تو اس دفعہ نہیں ہوگا ریونیو. ہاں, اور اگلے سال بھی انہوں نے 5.4 کی میکسیمم بات کی ہے. تو وہ تو ادھر ہی 400 بلین تو یہیں انہوں نے کریٹ کر دیا ہے ہول, اور ظاہر ہے نان ہمارے جو ٹیکس ریونیوز اس میں بھی کر دیا. تو بادشاہ ہیں یار, میں اس کے بارے میں کیا سکتا ہوں. ابھی میں اس دفعہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 4.7 نہیں کر سکتے تو میں ان کو کر کے دکھا دوں گا. ہم انشاءاللہ دکھائیں گے کہ ہم اس کو بھی ایکسیڈ کر لیں گے. تو یہ تو باتیں ہیں نا, ان کی اپنی ایک اسٹیمیشن کا طریقہ ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کر کے دکھائیں گے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ 600-700 بلین کا جو گیپ آئے گا. تو ٹھیک ہے, ایک آدھا 100 ملین, یہ اگر آئل پرائسز بڑھ گئی ہماری اور ہم اس کو یہ جو ہے 600 نہیں کر سکیں گے, تھوڑا کم کر سکیں گے, تو ہم نے اپنے پاس جیب میں اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تو وہ ہم انشاءاللہ یوز کریں گے اس کو. 600-700 بلین جو ہے وہ اس کا گیپ نہیں ہوگا, اور اگلے سال جو پی ایس ڈی پی انشاءاللہ 900 ہی ہوگی. تو یہ جو ہنسی آپ نے جیب میں 2-4 چیزیں رکھی, بتا دیں کیا رکھی ہوئی ہیں, ہمیں بھی کوئی تسلی ہو جائے تھوڑی سی. نہیں یار, وہ دیکھو, اگر وہ بلی کو جس وقت شیر نے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ درخت پہ چڑھ گئی, تو اس نے کہا بھائی مجھے تو نے یہ نہیں سکھایا. اس نے کہا میں نے سکھایا ہوتا تو میں تو گئی تھی نا. پھر تو میں نے یہ اپنی جیب میں رکھی ہے, آپ کو دکھانے کے لیے نہیں رکھی. چلے وی ہوپ دے ورتھ اٹ. لیکن ایک چیز اور, پھر میں 2-3 اسپیسیفک عام آدمی کے سوال پہ آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو ٹیکس ریونیو, اب آپ نے اپنا کچھ 24% کی انکریز آپ نے اپنی ٹارگٹ بنایا ہے. 24% کہاں سے بڑھے گا, کیسے بڑھے گا؟ جی دیکھیں آپ اس دفعہ بھی جب ہم جس اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں گے نا, تو آپ دیکھیں گے وی ول بی کلوز ٹو 20%. ہم تو 18 تک تو ہم نے مئی تک تو ہم تقریباً 17.5-18 تک کر چکے ہیں نا. اس دفعہ آپ دیکھیں گے ہم 19-20 تک پہنچ جائیں گے اس سال, جبکہ گروتھ بھی صرف 4% ہوئی ہے. اگلے سال گروتھ ہوگی 5%, انفلیشن 8%. اس کو کر لیا جائے تو 53.2 یا, اور 500 ارب روپے کا گیپ آتا ہے ہمارا, 508 ارب کا. 508 ارب میں 264 جو ہیں وہ پالیسی ڈیسیژنز ہیں, اور وہ ہم نے کرنے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اتنے مل جائیں گے. دوسرا 240 ہے وہ ہے جو کہ ہم لوگوں نے اپنے انفورسمنٹ کے تھرو کرنے. میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 160 ارب تو انفورسمنٹ میں ہم نے اس سال کر لیے ہیں. اس کے بیچ میں کوئی پی او ایس کا ریونیو زیادہ نہیں ہے, اس میں کوئی نہیں ہے جو براڈننگ ہم کر رہے ہیں. اور براڈننگ کی کیا جب بات کر رہے ہیں تو مالک بھائی 7.2 ملین لوگوں کے اس وقت ہمارے پاس وہ ٹیکس رے ایک ہم نے بنایا ہے, جس میں نادرا نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. نادرا کے تو نمبر 15 ملین ہے, ہمارے 7.2 لوگوں کے ہمارے پاس اس وقت پورے کے پوری پروفائل ہے. تو ہم نے ان کے پاس جانا ہے. تو پچھلی دفعہ صرف 3,25,000 کو جب انہوں نے پروفائل کیا تو ان کی ایڈیشنالٹی جو ٹیکس کی آئی وہ تقریباً 22 سے 25 بلین تھی. میں نے تو اس دفعہ کوئی ملین کو کراس کرنا ہے, ملین سے 2 ملین لے کے جانی ہے. 7.2 اگر میرے پاس ہیں تو میں 2 ملین کیوں نہیں کروں گا. اس لحاظ سے اگر میں 20-25 بلین ہی اگر کروں فار ایوری 300,000, so I am talking about 6 times. 150 بلین تو انکریمنٹل یہاں سے آئے گا, تو وہ تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں. پھر پی او ایس اس وقت 10,000 سے استعمال ہوئے ہیں, اور ہمارا جو اس میں فرق آیا وہ تقریباً 8-10 بلین کا ہے. جب میں 80,000 سے لاکھ پہ جاؤں گا, بیکاز 80,000 تو مارکیٹ میں ہے نا. میں ناظرین کو کلیئر کر دوں جو پی او ایس آپ کا پتہ ہے پوائنٹ آف سیل پہ جو سٹورز کے اندر آپ مشینیں وہاں رکھ رہے ہیں. جی ابھی دیکھیں اس میں مشینیں تو پڑی ہوئی ہیں, لیکن 2 نمبر لوگ کام کرتے ہیں, پرچی پہ کام کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر کوئی انفورسمنٹ ہو نہیں سکتی اس طریقے سے. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ رادر دین ٹو بیٹ دم اپ, ہم ایک انعام کی تقسیم, انعاماتی اپنا اسکیم ڈالیں گے
لوگوں کو کہیں گے پکی پرچی لیں, مرچنٹ سے پکی پرچی لیں, ہمیں بھیجیں, ہم ان کو ہر مہینے شروع کروں گا 25 کروڑ روپے سے اور جاؤں گا 1 بلین پر منتھ کے انعام دوں گا. آپ دیکھیں گے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ ترکی میں بھی کیا گیا, باقی کئی ملکوں میں کیا, ویری سکسیسفل. سو کسٹمر جائے گا کہ اس کے پاس دکاندار گیا, بھائی مجھے پکی پرچی چاہیے. سو وی بلیو کہ اس کے اوپر ہمیں 40-50 سے 60 بلین ایڈیشنل آئے گا. تو مجھے تو چاہیے تھے صرف 80 بلین, میں نے 2 تو کر. پھر ٹریک اینڈ ٹریس میں ویدر از شوگر, اٹ از ٹوبیکو, سو مینی ادر تھنگ, اس میں بھی 10-20 بلین اور ہمیں انکریمنٹل آئیں گے. سو میں نے تو آپ کو گنوا دیے تقریباً کوئی 100-150 ایڈیشنل. سو مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی 5829 میں. چلیں آپ 72 لاکھ میں سے دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ آپ لاتے ہیں ٹیکس ایکٹ کے اندر, کیونکہ ہم بڑے عرصے سے باتیں سن رہے ہیں کہ ٹیکس ایکٹ میں بندے آ رہے ہیں اور ہم ان کو لائیں گے, لیکن ان دا مین ٹائم جو لوگ تنخواہیں دے رہے ہیں اور جو انڈسٹریز آپ کے ٹیکس ایکٹ میں ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہمیں نظر آتی ہیں. پہلے میں تنخواہ دار کی بات کر لوں, وہ آپ کے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, انہوں نے بھی ایک پروگرام میں آ کے, شاید ندیم کے ملک کیا کس پروگرام میں آ کے بڑی جسٹیفیکیشن دی کہ ایگزیمپشنز تھی وڈرا ہو گئیں, ہم نے نئے ٹیکس نہیں لگائے. لیکن نئے ٹیکس انڈائریکٹ بھی آپ نے لگا دیے ان دا سینس کہ آپ نے وڈرا کر لی فیسلٹیز, تنخواہ دار طبقے پہ میڈیکل الاؤنس, دوسرے الاؤنسز, یہ جو ایگزیمپشنز تھی آپ نے وڈرا کر لی. اگر پروویڈنٹ فنڈ کے اندر تنخواہ دار آدمی نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں, اس کے اوپر اگر اس کا تھوڑی بہت انکم بن جاتی ہے وہ بھی آپ نے وڈرا کر لی. باقی تو چھوڑیں, ایون جو سکولز, انسٹیٹیوشنز اپنے امپلائیز کے بچوں کو سبسیڈائزڈ یا فری ایجوکیشن دیتے تھے, آپ نے وہ بھی ان سے ایگزیمپشن وڈرا کر لی. ریسٹورینٹس, ہوٹلز اگر اپنے امپلائیز کو کھانا کھلاتے تھے, آپ نے وہ بھی ان سے ایگزیمپشن وڈرا کر لی. ہارڈلی ان کا کوئی اماؤنٹ بنتا ہے. یہ کس طرح جسٹیفائی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسپینس بڑھتے رہیں, کروڑوں روپے دائیں بائیں ضائع ہوتے جائیں, اور ایک تنخواہ دار آدمی اپنا میڈیکل الاؤنس بھی جو سا ہے وہ بھی آپ ٹیکس کر دیں, جو اس کا اگر کسی کو غریب آدمی کو کھانا کھلا رہے ریسٹورنٹ تو وہ بھی اس سے فیسلٹی وڈرا کر لیں. مجھے یہ جسٹیفائی کر دیں کہ ایمپتھی کہاں گئی ہے آپ کی پالیسی میکنگ میں. میرے خیال میں آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ہم نے ایگزیمپشن وڈرا کی ہیں نا وہ اوپر اپر اینڈ آف سیلری بریکٹس میں کی ہیں, کہ مطلب 50 لاکھ روپے کے اگر آپ کو الاؤنسز مل رہے ہیں اور پینشنز مل رہی ہیں تو وہ اس کے بیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نچلے والا کو آپ سے وہ کریں, ہم تو ان کو سر اس میں ترین صاحب سیلنگ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, the whole category has been removed, اس میں کوئی سلیبز نہیں ہے. No sir, it is not. میں آپ کو مالک صاحب بھیج دیتا ہوں, میں ڈاکومنٹس بھیج دیتا ہوں, کیونکہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے. سر 53A ہے آپ کا کلوز, کریں کہ جس وقت یہ میرے سامنے 53A پڑا ہوا ہے, مالک صاحب بھیج دیتا ہوں. پھر آپ چلے سر 53A ہوگا نا, تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح اپروو کیا گیا ہے, تو اگر اس کے بیچ میں اس طریقے سے وہ مینشن نہیں کیا گیا تو ویسے نہیں ہوگا. میں آپ کو بھی ایگزامپل دیتا ہوں, جس طرح لوگ جو ہے کہ LPR لے لیتے ہیں, LPR کے اوپر ان کے پاس پیسے آ گئے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی اس پہ ٹیکس لگ جانا. میں کہا کیوں بھائی, جب ویسے ٹیکس نہیں دینا اس نے تو LPR جو ہے تو وہ تو ایڈوانس ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کا جو وہ کمپیوٹیشن ہے, کمپیوٹیشن آف پینشنز ہے, وہ آئی تو انہوں نے کہا وہ ان کا لم سم آ گیا, اس کو ٹیکس. میں کہا بالکل نہیں. سو اس طریقے سے جو ہے وہ ساری چیزیں کی گئی, نکال دی گئیں. لیکن جنرلی اگر ایک قسم کسی کی بن جاتی ہے, انکم بن جاتی ہے, تو ہی شوڈ بی ٹریٹڈ جسٹ لائک اینی بڈی ایلس. پھر باقی جو امپلائیز ہیں ان کی سیلریز کے اوپر جو آپ ٹیکس وہ سارا کچھ ہی ختم کرتے ہیں, پھر تو سارا کچھ ایک برابر. یہ ایگزمپشن جو ہیں یہ IMF نے تو 150 بلین کی ہمیں کہا تھا کہ ایگزمپشن ختم کریں اور سیلریز کے اوپر انکم ٹیکس لگائیں. ہم نے تو اٹھا کے یہ سارا کچھ بھی جو ہے یہ 5, 10, 15 بلین کا ہے میرے خیال میں, اس سے بھی کم ہے. تو چلے پھر یہ اس لیے یہ آپ میرے خیال میں یہ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن میں ضرور اس کو دیکھ لوں گا, اور اگر اس میں کوئی ایسی اناملی ہے وہ ریموو کر دیں گے. چلیں دیٹس ویری گڈ, آپ اس کو دیکھ لیں, بیکاز جو آپ کہہ رہے ہیں اور شاید جو فائن پرنٹ کے اندر لوگ چیزیں کر رہے ہیں نیچے بیٹھے ہوئے, اس میں ڈیفینیٹلی ایک فرق نظر آ رہا ہے. ترین صاحب ہم نے پرائس ہائیک کی بات کی, جس سے آپ نے کہا کہ پاور ہائیکس پہ آپ نے کہا کہ ہم نے ریٹ ویٹ نہیں بڑھانا. پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک چھوٹی سی کام ہوا ہے
کہ جو منتھلی بل ہے اس کا جو منتھلی تھریشولڈ ہے الیکٹریسٹی بل کا وہ 75,000 سے 25,000 کر دیا گیا ہے اور اس پر پھر ودہولڈنگ ٹیکس لگ جائے گا 7.5% کے حساب سے. اب چھوٹی فیملیز بھی ہیں, سنگل مدرز بھی ہیں, بیوائیں بھی ہیں, گھر چلا رہے ہیں. 75,000 کا جو تھریشولڈ تھا اس کو 2 گنا کاٹ دیا گیا ایک دم 25,000 تاکہ اس پہ ودہولڈنگ ٹیکس لگ جائے. اب ٹیرف تو بڑھ ہی گیا نا, اگر آپ ویسے نہیں بڑھا رہے تو اس طرح بڑھا رہے ہیں. دیکھیں اس طرح تو اور بھی چیزیں بڑھیں گی. وہ اس لیے بڑھیں گی کہ ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کر دی ہے. ابھی ہم نے کہا ٹارگیٹڈ سبسڈی کریں گے. 25,000 کا جس کا گھر کا بجلی کا بل ہے اس کو آپ غریب کہتے ہیں؟ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوور مڈل کلاس ہے. 25,000. ارے مالک صاحب میری بات سنیں, اب آپ نے بات کر لی, میری بات سنیں. 25,000 کا مطلب ہے وہ 2 AC چلاتا ہوگا, فریج چلاتا ہوگا اور باقی ساری چیزیں چلاتا ہے. 25,000. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے مالک صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. جو آپ کا الیکٹریسٹی کے بیچ میں ٹیرف جو اس وقت ہو رہا ہے, 32 ملین ہاؤس ہولڈ ہیں آپ کے, 29 ملین کو سبسڈی مل رہی ہے. وہ غلط ہے. یہ مطلب جس غریب ملک ہے 82% کو مل رہی ہے سبسڈی, وہ ہم نے ٹارگٹ کرنی ہے. 25,000 روپے جس کا الیکٹریسٹی بل ہے وہ غریب نہیں ہے, وہ بیسیکلی ہی کین پے دیٹ جو آپ جی. ایک آ جائیں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ 2 کامنٹ سن لیجئے وزیر اعظم کے. بڑا ان کا فیوریٹ سبجیکٹ تھا, بار بار کہتے تھے سٹنٹنگ ہو گئی اور بچوں کو جو نیوٹریشن ہے. ذرا سن لیں ذرا کیا کہتے ہیں, پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جدھر سب سے زیادہ ایک بیماری ہے اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے, اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ. ہم 45% پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں, وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, وہ 21ویں صدی میں آگے نہیں جا سکتے. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی, نہ ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں. یہ اگر آپ پکچر دیکھیں, اس میں ایک طرف 2 سال کا بچہ دکھایا ہوا ہے, نارمل برین ہے, یعنی وہ اس کو صحیح غذا مل رہی ہے, اس کی جو ذہن ہے وہ صحیح طرح بڑا ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو غذا پوری نہیں مل رہی, اس کا جو پورا دماغ ہے وہ پوری طرح بڑھ ہی نہیں رہا. اور یہ ہم 45% پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس آج ڈیری ایسوسیشن کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, ڈیفرنٹ لوگ, اور انڈسٹری کے بھی لوگوں سے بات ہو رہی تھی. ترین صاحب, انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ویسے ایشو اٹھایا تھا کہ جو ویلیو ایڈڈ چیزیں جس میں بچوں کا دودھ بھی ہے, ڈرائی جو بچے پیتے ہیں جس طرح بنیاد ہے, اور دوسرا اس قسم کی جو ملکس ہیں جو نیوٹریشنل ایڈڈ ملک ہیں, اس کے اوپر بھی ڈیوٹی لگ گئی ہے. ایک انڈسٹری جو 10% تو پورا ملک کا دودھ فارمل سیکٹر کے اندر ہے, بجائے سے کچھ ہم انسینٹیو دیں, اور جو 90% کھلا دودھ اور وہ زہر والا دودھ ہمیں پلایا جا رہا ہے, تو جو انڈسٹری دوسرا دودھ دے رہی ہے اس پر سے ہم انسینٹیوز کھینچ رہے ہیں, اور بچوں کا دودھ جو نیوٹریشن والا دودھ ہے وہ ہم نے مہنگا کر دیا. اب اس پہ اس کی کیا لاجک ہے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بچوں کا دودھ ہے اس کو ہم کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں, نیوٹریشن والا جو دودھ ہے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دودھ ہے اس کے اوپر نہ کوئی ڈیوٹی ہے, نہ کوئی سیلز ٹیکس ہے, یہ بالکل جو یہ زیرو ریٹڈ ہے. اس کے بیچ میں جو یہ آپ کی جو ہے پیکج جو انڈسٹری ہے اس نے شور مچایا ہوا ہے کہ یہ اس کے جو ہم پیکیجنگ ہے اس کو بھی زیرو ریٹڈ کر دیا جائے. تو پیکیجنگ کے اوپر اگر زیرو ریٹنگ کرتے ہیں تو ساری دنیا اور جو پیکیجنگ ہے اس کو بھی کرتے ہو. اس کا پیکیجنگ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, بیکاز یہ جو پیکیجنگ کے پیسے لیتے ہیں نا, جو بیسکلی 90 روپے کا جو دودھ ہوتا ہے گوالے سے اٹھاتے ہیں, یہ 160 روپے پہ جا کے بیچتے ہیں, 160-170 پہ. اس میں یہ سارا کچھ ابھی کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں اس میں ڈیوٹی بھی نہ لے کے پیکیجنگ پہ, اور وہ مس یوز ہوتا ہے بیکاز ادھر وہ امپورٹ کرتے ہیں اس کو ایز پیکیجنگ, اور پھر جا کے ہر جگہ جا کے اس کو بیچتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ جو ہم نے بات کی, جو آپ نے بات کی کہ یہ امپورٹڈ جو ہے جس کے بیچ میں آپ جو فلیورڈ ملک, جس میں کریم, جس میں چیز, اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہم نے وہ کیا, اور فلیورڈ ملک وغیرہ, یہ اس میں غریب کا بچہ فلیورڈ ملک اس میں بچوں بات سن لیں یار, ایک بچے, جی,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پیکج جو فلیورڈ بھی ہے، پاؤڈرڈ ملک جو ہے جو باہر سے ڈبوں میں آتا ہے، کیا آپ غریب کا بچہ وہ پیتا ہے؟ نہیں سر، اس کے اندر وہ دودھ کی بات ہم کر رہے ہیں، غریب کا بچہ سر بالکل پی رہا ہے، عام بچہ جو سب پی رہا ہے، یہ جو پاؤڈرڈ ملک فورٹیفائڈ نیوٹریشس ملک ہے، جو جس طرح میں برانڈز کا نام نہیں لینا چاہتا، جو سکولز کے اندر بھی دیا گیا، خود گورنمنٹ کی سکیمز میں وہ دودھ بانٹا گیا، جب انرجی بسکٹ بھی بانٹے گئے وہ دودھ بھی بانٹا گیا، نیوٹریشنل فوڈ جو سا ہے، چیز، اور میں فلیورڈ دودھ کی بات نہیں کر رہا، میں اگر میں برانڈز لوں گا تو وہ غلط بات ہو جائے گی۔ میری بھی بات سن لینا، میں تو آپ کو میں صرف آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اناملیز ہم نے بیچ میں سے نکالی ہیں، لیکن احساس پروگرام کے نیچے بہت فنڈنگ ڈال دی ہے کہ یہ پرووائڈ کیا جائے ان بچوں کو اسکولوں میں وغیرہ وغیرہ، سٹنٹنگ جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو آپ وہ دیکھیں نا، احساس پروگرام میں دیکھیں کہ کتنی فنڈنگ ہم یہ سٹنٹنگ کے لیے ہم نے، تو پھر آپ ان کو ٹیکس کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس پہ زیادہ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر آپ ڈسکریج کیوں کر رہے ہیں پروڈکشن اس کی، اگر آپ نے بچوں کو پلانا بھی ہے تو؟ نہیں، بیکاز دیکھو یار، سٹنٹنگ والی جو چیز ہے اس کو تو ہم اس طریقے سے اٹیک کریں گے نا، اور جو اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، جو جس طریقے سے یہ فلیورڈ چیزیں وغیرہ وغیرہ جو ہیں، وہ جو اگر آپ ایک آدھی چیز کی بات کریں کہ یار یہ جو نیوٹریشنل مطلب دودھ ہے اس میں یہ چیزیں سٹنٹنگ کے لیے کرتی ہیں تو وہ میں دیکھ لوں گا، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ میں چیزز کے اوپر، کریمز کے اوپر، نہیں، آئی ایگری ود یو، کے اوپر میں آئی ایگری ود یو، چیزز وغیرہ پہ آئی ایگری ود یو، اور اس پہ تو انڈسٹری پہ ہم ڈیری پہ ویسے ایک علیحدہ پروگرام کریں گے، لیکن آئی ایم گلیڈ، ہمیں یہی آپ سے سننا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا، ریویو کر لوں گا، دیٹ از آل وی نیڈ، کہ آپ ڈیسیژن میکر ہیں۔ لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہے، یہ باتوں سے بات، وی آر گریٹفل فار دیٹ، باتوں سے بات نکل آتی ہے، آپ کے کی ایڈوائزر وقار مسعود صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب، اور وہ اسپیشل اسسٹنٹ تو پی ایم ہے اس کے اوپر، کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈکلیئر ہوا تھا؟ کیا انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ جس دن گورنمنٹ کی پوزیشن میں وہ آئے ہیں اس سے پہلے وہ ایک لا فرم کے پارٹنر بھی تھے جو پچھلے سال لابنگ بھی کر رہی تھی فار ون آف دی انڈسٹریز جو ڈیری پیکیجنگ سے انوالوڈ ہے، اور انہوں نے یہ اپنا بتایا آپ لوگوں کو کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ایز اے لابسٹ؟ دیکھیں مالک بھائی، پہلے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، آئی ایم شیور انہوں نے جو فائل، تو پھر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا نا اپنا انہوں نے پاسٹ ایسوسیشن نہیں ڈیل کی۔ if you are unaware because اگر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب سن لینا یار سر مالک بھائی، سن تو لے میری بات، تو پھر اس کے بعد آگے بات کریں۔ تو میں نے کہا پہلے تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا ہے، نہیں، آئی ایم شیور انہوں نے کیا ہوگا۔ دوسری بات ہے وہ کیسی لابنگ تھی کہ انہوں نے دودھ کی انڈسٹری کے اگینسٹ ہی ڈیوٹیز اور سیلز ٹیکس لگا دیے، واہ بھائی واہ۔ اگر اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا تو وہ دودھ کی انڈسٹری کے اوپر کوئی نہ کوئی چھوٹ دیتے نا، اس نے تو اٹھا کے اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دی، جس کے اوپر آپ ابھی میرے پر سر with all due respect and keeping the legal point of view I am going to make a very safe statement تاکہ کل کو میں سو نہ ہو جاؤں۔ اگر آپ کبھی کسی کے لیے، اگر میں تھرڈ پرسن کی بات کر رہا ہوں ٹو کیپ اٹ لیگلی رائٹ، اگر آپ کبھی کسی کے لیے لابی کر رہے ہوں اور آپ اس گروپ کے لیے لابی نہ کر رہے ہوں تو جو گول پوسٹ ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ جیسے جتنے ہمارے سرکاری ملازم ہیں جب تک خود ملازمت میں ہوتے ہیں سارے الاؤنسز بھی وہ ٹیکس فری ہوتے ہیں، تنخواہوں کے اندر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کی بڑی ہارڈ لائنز آ جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ الاؤنس بھی ٹیکس کر دو، میڈیکل الاؤنس بھی ختم کر دو، تو یہ رویوں میں ہم تبدیلی دیکھتے ہیں، بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ۔ لاسٹ 1-2 منٹ ہے، میں آپ سے ایک اور اسپیسیفک انڈسٹری کا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے اناؤنس کیا کہ نہیں، میں اس کے اوپر آپ کو جواب دوں گا، میں جواب دے دوں اس کا۔ دیکھیں اس وقت ایز آف ناؤ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ لابیسٹ تھے، آئی ہیو نو آئیڈیا انہوں نے ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا، لیکن آئی ول لک انٹو دس۔ تھینک یو سو مچ۔ دوسرا سر آخری، آپ نے ایک بڑا میجر اناؤنس کیا 850 سی سی تک، آپ نے کہا لوکلی مینوفیکچرڈ کارز جو سی ہیں اس کے اوپر ہم بالکل آپ نے ان کا ایگزیمپٹ کر دیا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے، سیلز ٹیکس جو ہے 17 سے 12.5% کر دیا۔ ایشو مڈل کلاس کا اور ان کارز کا بڑا مزدار ہے، میں ان کے فگرز دیکھ رہا تھا اور یہ میں نے ان کی اینول رپورٹس سے جو ہیں فائنینشیل سٹیٹمنٹس
3 بڑی کمپنیز کے نکالے تھے. 2015 سے 2018 تک انہوں نے اپنی سیلز شو کی 997 بلین روپے, 997 بلین, اور جو سپیئر پارٹس کی امپورٹڈ کاسٹ تھی جو ریپیٹریٹ کی وہ 735 بلین کر دی. 997 میں سے 735 بلین واپس کر دیا, ٹوٹل بچا 265 بلین. وہ بھی لوکل خرچے وغیرہ شو کر کے ٹوٹل ابھی تک انڈسٹری میں کوئی جو جاب کی ڈائریکٹ ہے کوئی 4-5 ہزار بندہ ہے میکسیمم. فیسلٹیز جا رہی ہیں, گاڑیاں آن پہ بک رہی ہیں. ابھی بھی مینوفیکچر کا آپ نے ورڈ یوز کیا, ان میں سے ابھی تک سارے اسمبلیز ادا کر رہے ہیں. یہ تو لاٹری نکلی ہوئی ہے کار انڈسٹری کی کہ یہ ہر سال مراد لے جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے 997 میں سے 735 ارب واپس چلا گیا, کسی کا جاپان چلا گیا, کسی کا جہاں بھی چلا گیا. عام آدمی آن پہ خرید رہا ہے, فردر فیسلٹیز آپ ان کو دے رہے ہیں. کیا یہ بہت بڑا ان کا لابی ہے کہ جو ہر گورنمنٹ آتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف مینوفیکچرر کو سپورٹ کرتی بجائے کنزیومر کے؟ عارف صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موٹر کار انڈسٹری ہے یہ انہوں نے ڈیلیشن کرنی تھی, اور وہ ڈیلیشن وغیرہ تو انہوں نے باقیوں کی چیزوں کر دی, لیکن انجن تک کی, یہ انجن کی تو نہیں کی نا. لیکن 2007 کے بعد یہ وہ ڈیلیشن پروگرام بھی ختم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 بڑے بڑے مینوفیکچرر جو ہیں یہ بیسیکلی تو جاپان سے ہیں, تو وہ اب اس کو ان کی جو اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس وقت ہم لے کے آ گئے ہیں, جس میں کیا بھی ہے, جس کے بیچ میں اوبیسلی یہ فرینچ والے بھی ہیں, ایم جی بھی ہے, تو اور بھی ہم لے کے آ رہے ہیں جو کہ دوسری, سو دیٹ یہ ہم ڈپینڈنٹ نہ ہوں صرف ایک ہی. یہ ان کی جو کمپنی پالیسیز ہیں اس کے تحت جس طرح بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جا کے اسپیئر پارٹس کے اس کے بیچ میں پیسے جو ہے وہ واپس لے کے جاتے ہیں. ہم نے جو کہ کیوں کیا 850 سی سی پہ, تو لیٹس شفٹ آر اٹینشن ٹو واٹ وی ہیو ڈن. اس گورنمنٹ نے آ کے کہا کہ ہم کمپریہنسو آٹو کام ہو رہا ہے. جو آپ نے کہا ڈیلیشن پالیسی ختم ہو گئی, سر ڈیلیشن پالیسی چیف ختم کروائی گئی, وہ پالیسی چینج کروایا گیا, ڈیلیشن کی شرط ہٹوائی گئی. ہم نے اس وقت دیکھا کہ اس وقت جو ایشو ہمارا چل رہا ہے کہ ہماری جو کاروں کی قیمتیں جو ڈیوٹیز وغیرہ کی وجہ سے بہت بڑھ گئی تھیں, تو ہمارا جو لوور مڈل کلاس جو ہے وہ بچا پس رہا تھا. تو پہلے تو ہم نے اس کو اٹیک کر دیا امیڈیٹلی اس بجٹ کے بیچ میں, اور ہم نے امپورٹڈ اور دونوں کاروں میں جہاں ہم نے لوکلی مینوفیکچرڈ میں ہم نے ان کو مراد دے دیں تاکہ یہ افورڈیبل ہو جائے. اور آن منی کو اڑانے کے لیے ہم نے یہ 50 سے 100% یہ پہلے ایڈوانس لے لیتے تھے. ہم نے کہا 20% سے زیادہ ایڈوانس نہیں لیں گے, اور اس کو بھی پینلٹی لگیں گی تاکہ یہ لعنت ہے ختم ہو. دوسری ابھی ایک کمپریہنسو آٹو پالیسی بن رہی ہے جو کہ آپ نے ابھی باتیں کی ہیں, اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ان کی اجارہ داری ہے اس کو ہم ڈائلیوٹ کریں, اور اس کے اوپر جو ہے اگر جو ہمیں کوئی نہ کوئی اگر ان کی جو ریپیٹریشن آف پروفٹ وغیرہ کے اوپر کچھ کرنا ہے تو وہ ہم کریں گے. لیکن ایز آف ناؤ وہ ابھی پوری طرح وہ آٹو پالیسی جو ہے وہ ابھی بن رہی ہے. جو باتیں ہیں ہمیں بھی وہی. جی سر آخری سوال, آپ کے اچھا ودن اے منتھ, بریلینٹ. ایک آپ کے پاس کوئی پروپوزلز بھی آئی ہوئی ہیں جس طرح دبئی سٹائل پہ ری ایکسپورٹ زون بنانے کی کہ گاڑیاں لا کے ٹھیک ٹھاک کر کے پھر ری ایکسپورٹ کریں. مجھے یاد ہے پروپوزل گورنمنٹ کے پاس تھی, انہوں نے کہا جی ہم $1-2 بلین خود انویسٹ کریں گے, لا کے ری پروسیس زون بنائیں اور وہ گاڑیاں ری ایکسپورٹ ہو جائیں, اور وہ پروپوزل کنسیڈریشن میں ہے؟ بالکل کنسیڈریشن میں. چل منسٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس. آج ہم نے دونوں سبجیکٹ پہ بات کی, جو شرمناک واقعات اور جو ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی میں اس پہ بھی بات کی. اس پہ ہم کیا بات کریں سوائے اس کے دکھ ہوتا ہے, شرم آتی ہے. کروڑوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں, امیج خراب ہوتا ہے, اور ایک کیجول ایٹیٹیوڈ ہے. فرق ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے لیے قانون بناتے ہیں, جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر ان کو خود بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اگر ان میں برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے, تو کیا ان کے پاس یہ حق ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ اور کیا ان کے پاس حق ہے کہ کل کو جب کوئی غیر جمہوری ادارے ان پہ بات کریں یا ان پہ حملہ آور ہوں تو پھر جمہوریت کے نام پہ وہ ایکسپیکٹ کریں آپ اور میں سڑکوں پہ نکلیں گے اور ان کا دفاع کریں گے؟
पहले अपना मेयार तो बनाएं, बेसिक सिविलाइज स्टैंडर्ड्स तो हमें दिखाएं। पर हाल इस पर अफसोस ही कर सकते हैं, क्या बात करते हैं। इकॉनमी की हमने जो 2-4 बातें की, प्रिसाइसली हमने जान के सिर्फ 2-3 स्पेसिफिक इश्यूज़ लिए जो शायद वो बड़ी स्कीम में नहीं थे, डेट टू GDP रेशो, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो हम सबके कान पक गए हैं कि ये 2-3 चीज़ें जो डेली बेसिस पर हमें अफेक्ट करती हैं। पेट्रोल बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर $100 चलता है और इससे भी बड़ा, तो ये बहुत बड़ा एक राउंड होगा जो महंगाई को बढ़ाएगा। मेरा ख्याल है कि तरीन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनको प्लान करना चाहिए कि अगर ये होता है तो क्या मेजर्स लेनी होगी। वो उम्मीद से हैं कि नहीं होगा, $100 से ऊपर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो थोड़े दिनों के लिए जाएगा, बट होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।